मेरे वालिद ने जब बैंक मैनेजर का हाथ से वो पुरानी सी बैंक कॉपी ली तो हमें पूरा यकीन था कि चंद ही मिनट में यह मामला खत्म हो जाएगा। वालिद सिर्फ इस खातून का पुराना अकाउंट बंद करवाने आए थे जो कभी हमारे घर में बरसों काम किया करती थी। मगर जैसे ही मैनेजर ने अकाउंट की तफसीलात देखी, इसके चेहरे की तासीरात बदल गए। वो अचानक अपनी कुर्सी से उठा, वालिद के करीब आया और निहायत एहतराम से बोला, सर, आप वाकई ये अकाउंट बंद करवाने आए हैं? वालिद ने हैरत से इसे देखा और कहा, हाँ, आखिर इसमें ऐसा क्या है? वो हमारे घर 15 साल काम करती थी, मासी थी। अब तो इन्हें दुनिया से गए भी काफी अरसा हो चुका है। मैनेजर ने चंद लम्हे खामोश रहकर कापी दोबारा खोली और धीमी आवाज में कहा, सर, शायद आपको इस अकाउंट की असल हकीकत मालूम नहीं। आप जिस खातून को सिर्फ अपने घर की मुलाजिमा समझते रहे, उन्होंने इस अकाउंट में ऐसी रकम जमा करवाई थी जिसका ताल्लुक आपके पूरे खानदान से है। वालिद के हाथ में पकड़ी हुई बैंक कॉपी अचानक भारी महसूस होने लगी। उन्होंने बेयकीनी से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? वो तो मामूली सी तनख्वाह पर हमारे घर काम करती थी। मैनेजर ने जवाब देने के बजाय एक पुरानी फाइल निकाली और वालिद के सामने रख दी। फाइल खुलते ही वालिद के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि इसमें दर्ज चंद सतरों ने 15 साल पुरानी एक ऐसी हकीकत सामने ला दी थी जिसे हमारा खानदान हमेशा मामूली समझकर भूल चुका था। बस मैनेजर चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे वो अल्फाज चुन रहा हो। फिर इसने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं साहब, बात इतनी सादा नहीं है। वो सिर्फ आपके घर काम करने वाली औरत नहीं थी। इस बैंक में आज भी इनका नाम लिया जाए तो पुराने मुलाजमिन के लहजे में एहतराम आ जाता है। ये सुनकर मेरे हाथ जैसे बर्फ हो गए। मैंने बेख्तियार वालिद की तरफ देखा, मगर इनके चेहरे पर भी वही हैरत थी जो मेरे दिल में उतर चुकी थी। 15 साल तक हमने इस औरत को घर के ये कोने में खामोशी से काम करते देखा था। कभी हमारे पुराने कपड़े पहन लेती, कभी बचा हुआ खाना चुपचाप खा लेती और कभी अपनी कोई जरूरत जबान पर न लाती। वो सुबह सबसे पहले उठती और सबके सोने के बाद अपना बिस्तर बचाती। हमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ से आई थी, इनका माजी क्या था, या वो अपनी मामूली सी आमदनी में से आखिर करती क्या थी। हमारे लिए वो बस घर की एक मासी थी। मगर आज बैंक मैनेजर के चंद जुमलों ने हमारी बरसों पुरानी सोच को हिलाकर रख दिया था। वालिद ने बेखरारी से पूछा, आखिर ऐसी बात क्या थी इस औरत में? मैनेजर ने जवाब देने के बजाय फाइल को आहिस्ता से हमारी तरफ बढ़ाया और कहा, साहब, ये बात आपको आज जाननी ही चाहिए, क्योंकि इस अकाउंट के साथ सिर्फ पैसे नहीं, यह कैसी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है जिसे वो आखिरी सांस तक निभाती रही। लेकिन इस दिन बैंक की इस छोटी सी मेज के सामने जो हकीकत हमारे सामने आने वाली थी, इसने मेरे खानदान को सिर्फ हैरान ही नहीं किया, बल्कि हमें अपनी ही नजरों में शर्मिंदा कर दिया। हमारी मासी का नाम जैनब था, मगर घर में सब इन्हें प्यार से मासी जैनू कहते थे। वह हमारी जिंदगी में इस वक्त दाखिल हुई थी जब मैं सिर्फ 7 बरस की थी। मेरी वालिदा अक्सर बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारियां इनके लिए दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी। एक दिन जानने वाले खातून के जरिए जैनब मासी हमारे घर काम करने आई। इब्तिदा में किसी ने नहीं सोचा था कि इनका साथ इतने बरस कायम रहेगा, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर का हिस्सा बनती चली गई। 15 साल के दौरान उन्होंने हमारे खानदान के तकरीबन हर उतार चढ़ाव को अपनी आंखों से देखा था। मेरी पहली स्कूल की तकरीब से लेकर मेरी तालीम के आखिरी दिन तक, मेरे भाइयों की कामयाबियों से लेकर वालिद की परेशानियों तक, वो हर मौके पर खामोशी से हमारे साथ मौजूद रही। घर में किसी को बुखार हो जाता तो सबसे पहले वो दवा और पानी लेकर पहुंचती। कोई उदास होता तो बगैर सवाल किए इसके पास बैठ जाती। मगर अजीब बात यह थी कि हमने कभी इनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। हमें यह भी मालूम नहीं था कि इनके अपने ख्वाब क्या थे, इनके दिल में कौन सी ख्वाहिशें दफन थी और वो अपनी मामूली सी आमदनी में से क्या बचा कर रखती थी। हमें सिर्फ इतना मालूम था कि जैनब मासी सुबह आती, घर संभालती, खामोशी से अपना काम करती और शाम को वापस चली जाती। हमें क्या खबर थी कि इसी खामोश औरत ने अपनी जिंदगी का ये कैसा बाब हम सबसे छुपा रखा था, जिसका राज खुलते ही हमारे माजी के कई रवैये हमें खुद अपने सामने शर्मिंदा करने वाले थे। 15 बरस में मासी जैनू ने हमारे घर के इतने दुख सुख देखे थे कि शायद कोई करीबी रिश्तेदार भी इतना कुछ ना देख पाया हो। मेरी छोटी बहन की पैदाइश के वक्त वो रात भर वालिदा के पास बैठी रही।
میرے بھائی کی تعلیم کے دوران اس کے معمولی سے مسائل بھی اپنی پریشانی سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور جب مجھے پہلی ملازمت ملی تو سب سے زیادہ خوشی بھی شاید انہی کے چہرے پر نظر آئی۔ والد بیمار پڑے تو انہوں نے کئی راتیں جاگ کر گھر سنبھالا، والدہ کی مشکل دنوں میں ان کا سہارا بنی، اور کبھی ہمیں یہ احساس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بھی تھک جاتی ہیں، مگر افسوس ہم نے کبھی انہیں اپنے خاندان کا حقیقی حصہ نہیں سمجھا۔ ہمارے لیے ان کی پہچان صرف اتنی تھی کہ وہ گھر میں کام کرنے والی عورت ہے۔ جب گھر میں کپڑوں کی چانٹی ہوتی تو جو کپڑے ہمیں پسند نہ آتے یا پرانے ہو جاتے وہ الگ کر کے ماسی کو دے دیے جاتے۔ وہ ہر بار انہیں دونوں ہاتھوں سے لے کر مسکرا دیتی اور کہتی، بیٹی میرے لیے تو یہی بہت ہے۔ ہم بھی مطمئن ہو جاتے جیسے اپنا فرض ادا کر دیا ہو۔ کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ خود اپنے لیے نئے کپڑے کیوں نہیں خریدتی، اپنی ضروریات ہمیشہ کیوں چھپاتی ہیں، یا ہر چیز پر شکر ادا کرنے کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے۔ ہمیں لگتا تھا شاید ان کی ضروریات ہی بہت کم ہے، لیکن آج بینک میں کھڑی ہوئی میں پہلی بار سوچ رہی تھی کہ جس عورت نے 15 سال ہمارے گھر کے لیے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دے دیا، ہم نے کبھی اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور شاید یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہمیں یہی گمان تھا کہ شاید ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید سکیں، اور پھر بات وہی ختم ہو جاتی۔ کسی نے کبھی ان کی مالی حالات جاننے کی کوشش نہیں کی، نہ یہ سوچا کہ یہ عورت جو برسوں دوسروں کے گھر سنبھالتی رہی اپنی زندگی کیسے گزارتی ہوگی۔ پھر ایک سرد رات اچانک ماسی زینو ہمارے گھر نہیں آئی۔ شروع میں والد نے زیادہ توجہ نہیں دی، انہیں لگا شاید طبیعت ناساز ہوگی یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکی، لیکن جب اگلے دن بھی وہ نہ آئی تو والد کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے محلے کی ایک جانے والے کو ان کے گھر بھیج کر خیریت معلوم کروائی۔ کچھ دیر بعد جو خبر واپس آئی اس نے پورے گھر کو خاموش کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ماسی زینب کا اسی رات انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلی رہتی تھی، اور ان کے پیچھے کوئی ایسا قریبی وارث بھی موجود نہیں تھا جو فوراً سامنے آتا۔ والد نے زیادہ بات کیے بغیر ان کے کفن دفن کا خرچ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ والدہ نے بھی ان کے لیے دل سے دعا کی، اور گھر میں کچھ دیر تک ان کی باتیں ہوتی رہی، مگر چند دن گزرنے کے بعد زندگی دوبارہ اپنی معمول کی رفتار پر چل پڑی۔ ہم نے بھی یہی سمجھا کہ ماسی زینو کی کہانی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ان کی موت کے بعد ایک بینک اکاؤنٹ ہمارے سامنے ان کی زندگی کا وہ پہلو کھولنے والا ہے جس کا ہم میں سے کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جنازے کے بعد جب ماسی زینو کا چھوٹا سا سامان ہمارے گھر لایا گیا تو ہم سب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ 15 سال تک ہمارے گھر کا حصہ رہنے والی اس عورت کی اپنی دنیا کتنی مختصر تھی، یہ دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا۔ ان کے سامان میں چند جوڑے کپڑے، ایک پرانا سا پرس، کچھ ضروری کاغذات اور ایک بینک کی کاپی تھی۔ والد نے کاپی ہاتھ میں لے کر اندازہ لگایا کہ شاید اکاؤنٹ میں معمولی سی رقم ہوگی جسے قانونی طریقے سے ان کے کسی دور کے رشتہ دار تک پہنچا دینا چاہیے۔ اسی سوچ کے ساتھ والد اگلی صبح بینک چلے گئے۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ چند صفحات پر مشتمل پرانی سی کاپی ہمارے سامنے ماسی زینب کی زندگی کا ایسا پہلو کھولنے والی ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بینک پہنچ کر والد نے معمول کے مطابق مینیجر سے اکاؤنٹ کی تفصیلات معلوم کرنے کی درخواست کی۔ مینیجر نے کاپی دیکھی، کمپیوٹر پر کچھ معلومات چیک کی، اور پھر اچانک اس کا انداز بدل گیا۔ اس نے دوبارہ کاپی کھولی، چند لمحے صفحات کو غور سے دیکھا، اور پھر والد کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ کسی بہت اہم بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہو۔ والد نے بے فکری سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ اکاؤنٹ میں رقم نہیں ہے کیا؟ مینیجر نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا، دراز سے ایک پرانی فائل نکالی اور والد کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، صاحب اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ یہ پوری بات پہلو سے سن لیں، کیونکہ یہ صرف ایک بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے جس کے بارے میں شاید آپ کے خاندان کو کبھی بھی معلوم نہیں۔ والد کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی آ گئی، اور اسی لمحے ماسی زینب کی خاموش زندگی ہمارے لیے ایک بالکل نئے معنی میں بدلنے کے۔ مینیجر نے جب اکاؤنٹ کی تفصیلات ایک بار پھر غور سے دیکھے تو اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے والد کی طرف دیکھ کر پوچھا، آپ کا محترمہ زینب سے کیا تعلق تھا؟ والد نے سادگی سے جواب دیا،
وہ ہمارے گھر کام کرتی تھی تقریباً 15 سال تک۔ مینیجر نے جیسے تصدیق چاہی دوبارہ پوچھا، صرف آپ کے گھر کام کرتی تھی؟ والد نے حیرت سے کہا جی، اور کیا تعلق ہوتا؟ مینیجر نے گہری سانس لی اور سامنے رکھی فائل کھولتے ہوئے بولا، صاحب شاید آپ کو معلوم نہیں، لیکن محترمہ زینب کئی برسوں سے ہماری بینک کی ایک فلاحی پروگرام کے ذریعے ہر ماہ اپنے آمدنی کا ایک حصہ ایسے بچوں کی تعلیم کے لیے جمع کرواتی تھی جن کے والدین ان کے اخراجات اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ والد کی نظریں فوراً بینک کاپی پر جم گئی۔ انہیں شاید پہلی بار احساس ہوا کہ جس عورت کو وہ معمولی تنخواہ پر کام کرنے والی ایک خاموش سی ماں سے سمجھتے رہے، وہ اپنی محدود آمدنی میں سے دوسروں کے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ بچاتی رہی تھی۔ مینیجر نے مزید کہا، یہ رقم کسی ایک بچے کے لیے نہیں تھی۔ ہر سال وہ خود فہرست دیکھ کر فیصلہ کرتے تھی کہ کن بچوں کی فیس، کتابیں یا تعلیمی اخراجات میں مدد کی ضرورت ہے۔ والد کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، وہ خاموش بیٹھے رہے، جبکہ میرے ذہن میں ماسی زینو کی وہی مسکراتا ہوا چہرہ گھومنے لگا جو ہر بار ہمارے دبے ہوئے پرانے کپڑے دونوں ہاتھوں سے قبول کر کے کہتی تھی، بیٹی میرے لیے یہی بہت ہے۔ آج پہلی بار ہمیں سمجھ آ رہا تھا کہ شاید وہ اپنی خواہشیں اس لیے نہیں دباتی تھی کہ انہیں ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ ان کی ترجیحات ہم سے کہیں مختلف تھی۔ والد جیسے اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ مینیجر نے بتایا کہ زینب نے اپنی زندگی کے بارے میں کبھی کسی سے زیادہ بات نہیں کی تھی، حتیٰ کہ بینک کے عملے کو بھی ان کے ذاتی حالات کا صرف اتنا ہی علم تھا جتنا ضروری تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے معاملات خاموشی سے نپٹاتی اور کسی کے سامنے اپنی مشکلات یا خواہشات کا ذکر نہیں کرتی۔ پھر مینیجر نے ایک محفوظ فائل سے ایک کاغذ نکالا اور والد کے سامنے رکھ دیا۔ والد نے جب اس پر نظر ڈالی تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ وہاں زینب نے اپنے وارث کے طور پر والد کا نام درج کیا تھا۔ کچھ لمحوں تک والد اس کاغذ کو دیکھتے رہے، پھر دھیمی آواز میں بولے، لیکن اس نے میرا نام کیوں لکھا؟ میں نے تو کبھی اس سے کچھ مانگا نہیں، نہ ہی کبھی اسے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ مینیجر نے سنجیدگی سے والد کی طرف دیکھا اور جواب دیا، صاحب شاید یہی بات آپ کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محترمہ زینب نے آپ کا نام کسی مطالبے یا احسان کے بدلے میں نہیں لکھا تھا۔ ان کی نظر میں آپ کی حیثیت وہ نہیں تھی جو آپ خود سمجھتے رہے۔ والد خاموش ہو گئے۔ مینیجر نے فائل بند نہیں کی بلکہ ایک اور کاغذ نکالتے ہوئے کہا، انہوں نے آپ کے خاندان کو قریب سے دیکھا تھا، آپ کی والدہ کی بیماری، بچوں کی تعلیم، گھر کے مشکلات حالت، وہ سب کچھ جانتے تھے، اور شاید اسی دوران انہوں نے آپ کے اندر وہ چیز دیکھی جسے آپ نے کبھی خود اہم نہیں سمجھا۔ والد نے بے چینی سے پوچھا، آخر وہ کیا تھا؟ مینیجر نے جواب دینے سے پہلے چند لمحے توقف کیا اور کہا، وہ بات بھی انہوں نے لکھی ہے، لیکن اسے پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ زینب نے اپنی زندگی میں آپ کے خاندان سے کیا حاصل کیا تھا اور بدلے میں آپ کے خاندان کے لیے کیا چھوڑ کر گئی ہے۔ والد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں وہی بینک کا کاغذ تھا، مگر چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی۔ ہم سب ان کے گردے بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، ابو ماسی کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے؟ والد نے رقم بتانے کے بجائے صرف اتنا کہا، پیسہ اتنا اہم نہیں جتنا یہ سوال کہ وہ یہ سب کرتی کیوں رہی۔ اسی رات امی نے پہلی مرتبہ ماسی کے بارے میں وہ بات بتائی جو ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھی۔ برسوں پہلے جب میری والدہ شدید بیمار ہوئی تھی اور گھر کے حالات خراب تھے، ماسی نے اپنی کئی ماں کی اجرت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، بی بی ابھی گھر سنبھالے، مجھے بعد میں دے دینا، لیکن بعد میں بھی اس نے کبھی رقم کا تقاضا نہیں کیا۔ ہمیں لگا تھا کہ وہ بھول گئی ہوگی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے وہ رقم میری والدہ کی دوا کے لیے چھوڑ دی تھی۔ والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولے، میں نے اس دن اسے صرف ایک کام والی سمجھ کر شکریہ کہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ہمارے لیے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر دعا کر رہی ہے۔ اگلے دن والد دوبارہ بینک گئے۔ اس بار مینیجر نے انہیں ایک اور بات بتائی، زینب ہر ماہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ ایسے بچوں کی فیس میں دیتی تھی جن کے والدین فیس ادا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان بچوں میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جسے ہمارا خاندان جانتا تھا۔ وہ ہمارے محلے کی ایک غریب خاندان کا لڑکا تھا۔ زینب برسوں سے اس کی تعلیم کا خرچ خاموشی سے اٹھا رہی تھی۔ والد نے پوچھا، اس نے کبھی ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ مینیجر نے جواب دیا،
کیونکہ وہ کہتی تھی کہ نیکی کا سب سے خوبصورت حصہ یہ ہے کہ جس کے لیے کی جائے اسے بھی معلوم نہ ہو کہ کس نے کی۔ یہ سن کر والد کئی منٹ تک خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے ماضی کے اکاؤنٹ کی رقم اپنے نام منتقل کروانے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر زینب نے اپنی زندگی میں دوسرے کے لیے سوچا ہے تو اس کی آخری خواہش بھی دوسروں کے کام آنی چاہیے۔ لیکن اسی وقت مینیجر نے ایک ایسی بات کہی جس نے والد کو بالکل خاموش کر دیا۔ اس نے کہا سر، شاید آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ زینب نے آپ کا نام وارث اس لیے نہیں لکھا تھا کہ آپ اس کی رقم لے جائیں، بلکہ اس لیے کہ وہ چاہتی تھی کہ یہ رقم صحیح لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ اٹھائیں۔ والد نے سر جھکا لیا۔ اس دن پہلی مرتبہ ہمیں احساس ہوا کہ جس عورت کو ہم نے 15 سال تک اپنے گھر میں دیکھا، شاید ہم نے اسے کبھی حقیقت میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم اس کے پرانے کپڑے دیکھتے رہے، اس کی خاموشی دیکھتے رہے، اس کے کم خرچ ہونے کو غربت سمجھتے رہے، مگر اس کے دل کی دولت کبھی نہ دیکھ سکے۔ اور سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ انسان کی حیثیت اس کے کپڑوں، کام یا گھر سے نہیں، بلکہ اس کے کردار سے بنتی ہے۔ زینب ماسی دنیا سے چلی گئی تھی، مگر اپنے پیچھے ایسا سوال چھوڑ گئی تھی جس کا جواب ہمارے پورے خاندان کے پاس نہیں تھا۔ ہم کسی انسان کو اس کے کام سے پہچانتے ہیں یا اس کے دل سے؟ اگلے دن صبح سے ہی ہمارے گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ ابو بار بار ماسی زینب کی وہی پرانی بینک کاپی دیکھ رہے تھے اور امی خاموش بیٹھی تھی۔ ہم سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر زینب نے ابو کو اپنا وارث کیوں بنایا؟ اگر مقصد صرف غریب بچوں کی مدد کرنا تھا تو وہ کس ادارے کا نام بھی لکھ سکتی تھی، مگر اس نے میرے والد کا نام کیوں چنا؟ دوپہر کے قریب ابو نے ہمیں بتایا کہ وہ بینک دوبارہ جائیں گی اور اس بار زینب کے اکاؤنٹ کی مکمل تفصیل نہیں بلکہ اس کی آخری خواہش سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگی، مگر ابو نے منع کر دیا۔ شام کو جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن چہرے پر ایسی کیفیت تھی جیسے انہوں نے ماسی زینب کے بارے میں کوئی بہت بڑی حقیقت جان لی ہو۔ میں نے بے صبری سے پوچھا ابو آخر کیا معلوم ہوا؟ وہ کافی دیر خاموش رہے، پھر بولے بیٹا زینب نے اپنی زندگی میں ہم سے کبھی بدلہ نہیں مانگا، لیکن شاید وہ چاہتی تھی کہ ہم اپنی یہ غلطی کا ازالہ ضرور کریں۔ میں حیران رہ گئی۔ کون سی غلطی؟ ابو نے نظریں جھکا کر کہا، وہ غلطی جو ہم نے 15 سال پہلے کی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں پرانی باتیں گھومنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ جب زینب پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی تو اس کے ساتھ ایک کم عمر لڑکی بھی تھی۔ وہ شاید زینب کی بیٹی تھی۔ میں نے بچپن میں کئی بار اسے ماسی کے ساتھ دیکھا تھا، مگر پھر اچانک وہ ہمارے گھر آنا بند ہو گئی۔ میں نے کبھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے ابو سے یہی سوال کیا تو وہ چونک گئے۔ انہوں نے کہا تمہیں وہ لڑکی یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں، شاید اس کا نام سمیرہ تھا۔ ابو نے گہری سانس لی اور بتایا کہ سمیرہ بہت ذہین بچی تھی اور پڑھنا چاہتی تھی، مگر اس کے والد کی وفات کے بعد حالت خراب ہو گئے تھے۔ زینب اسے پڑھانا چاہتی تھی، مگر اس وقت ہمارے گھر کے اخراجات بھی بہت زیادہ تھے۔ ایک دن سمیرہ نے ابو سے مدد مانگی تھی۔ ابو نے اسے یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا کہ وہ ہر ضرورت مند کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بات سن کر میرے دل پر جیسے بوجھ پڑ گیا۔ ابو نے فوراً کہا میں نے اسے غلط نہیں کہا تھا بیٹا، اس وقت واقعی ہمارے حالات اچھے نہیں تھے، مگر زینب نے شاید اس جواب کو کبھی دل سے نہیں نکالا۔ اگلے دن ابو نے محلے کے پرانے لوگوں سے سمیرہ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد ایک بزرگ نے بتایا کہ سمیرہ نے شہر چھوڑ دیا تھا اور کسی چھوٹے سے اسکول میں کام کرتی تھی، لیکن زینب نے اس کی تعلیم کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رکھا تھا۔ وہ خود کم کپڑے پہنتی، اپنی ضروریات کم کرتی اور بچی کی فیس جمع کرتی رہی۔ مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ وہ ہمارے دیے ہوئے اترن کپڑے اتنے شوق سے کیوں قبول کرتی تھی۔ شاید نئے کپڑے خریدنے کے بجائے وہ وہی پیسے اپنی بیٹی کی کتابوں پر خرچ کرتی تھی۔ ہم سمجھتے رہے کہ وہ غریب ہونے کی وجہ سے پرانے کپڑے پہن رہی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اپنی غربت سے زیادہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو اہم سمجھتی تھی۔ ابو نے اسی رات فیصلہ کیا کہ وہ سمیرہ کو تلاش کریں گے۔ اگلے کئی دن ہمارے لیے عجیب بے چینی میں گزرے۔ آخر ایک دن ابو کے فون پر ایک کال آئی۔ دوسری طرف ایک خاتون کی آواز تھی۔ ابو نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ سمیرہ بول رہے ہیں؟ چند لمحے بعد ابو کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے فون میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا بیٹا تمہاری ماسی کی بیٹی ہے۔
میں نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف خاموشی تھی۔ پھر ایک دھیمی آواز آئی۔ امی کے بعد کسی نے مجھے پہلی بار اس طرح فون کیا ہے۔ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ سمیرہ نے ہمیں بتایا کہ اس کی ماں نے اسے ہمیشہ ایک ہی بات سکھائی تھی، غربت انسان کو چھوٹا نہیں کرتی، دوسروں کو حقیر سمجھنا انسان کو چھوٹا کرتا ہے۔ اور پھر اس نے یہ کیسی بات بتائی جس نے ہمارے پورے خاندان کو رلا دیا۔ ماسی زینب نے اپنی زندگی کے آخری برسوں میں بھی ہماری والدہ کے علاج کے لیے خاموشی سے کچھ رقم جمع کروائی تھی۔ جب سمیرہ نے پوچھا کہ امی ایسا کیوں کرتی تھی تو زینب نے جواب دیا تھا، تمہارے ابو نے کبھی مجھے کمتر نہیں سمجھا، بس حالات نے انہیں مجبور کیا تھا۔ اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں ان کے گھر کی کوئی پریشانی ضرور کم کروں گی۔ یہ سن کر ابو نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ دیر تک روتے رہے۔ اس دن ہمیں پہلی بار معلوم ہوا کہ کبھی کبھی انسان جسے ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہمارے بارے میں ہمارے اپنے خیال سے کہیں زیادہ اچھا سوچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سمیرہ نے فون پر آخر میں کہا، انکل، امی نے آپ کو وارث اس لیے بنایا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی نے ان کی جمع پونجی کو صحیح جگہ پہنچایا تو وہ آپ ہوں گے، لیکن انہوں نے آپ کے لیے ایک آخری ذمہ داری بھی چھوڑی ہے۔ ابو نے فوراً پوچھا، کیا ذمہ داری؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر سمیرہ نے کہا، امی چاہتی ہیں کہ آپ اس محلے کے ان بچوں کے لیے وہ کام کریں جو وہ اپنی زندگی میں اکیلے کرتے رہیں، لیکن اس بار یہ کام چھپ کر نہیں، سب کے سامنے عزت کے ساتھ ہو۔ اور اسی لمحے میرے والد نے فیصلہ کر لیا کہ ماسی زینب کی آخری خواہش سے پوری نہیں ہوگی بلکہ ہمارے پورے خاندان کی زندگی بدل دے گی۔ اگلی صبح ابو نے سب سے پہلے سمیرہ کو گھر بلایا۔ جب وہ ہمارے دروازے پر پہنچی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سادہ لباس، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ اور چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ وہ بالکل اپنی ماں جیسی لگ رہی تھی۔ امی نے اسے گلے لگایا تو دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابو کچھ فاصلے پر کھڑے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹی، تمہاری ماں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اب ہماری باری ہے۔ سمیرہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ ابو امی نے کبھی بدلے کی امید نہیں رکھی۔ وہ صرف چاہتی تھی کہ کسی بچے کی پڑھائی غربت کی وجہ سے نہ رکے۔ اسی دن سمیرہ نے ہمیں بتایا کہ اس کی ماں نے اپنی جمع پونجی میں سے ایک حصہ غریب بچوں کی تعلیم کے لیے مخصوص کیا تھا، مگر آخری فیصلہ ابو پر چھوڑا تھا۔ ابو نے بینک سے رقم نکلوانے کی بجائے فیصلہ کیا کہ زینب کے نام سے ایک چھوٹا سا تعلیمی فنڈ بنایا جائے گا، مگر جب ہم نے یہ بات خاندان کے چند لوگوں کو بتائی تو ایک رشتہ دار نے فوراً اعتراض کیا، اتنی رقم غریب بچوں پر خرچ کرنے سے پہلے سوچ لینا، آخر زینب نے یہ پیسہ کس مقصد کے لیے چھوڑا تھا؟ ابو نے پہلی بار سخت لہجے میں جواب دیا، اس نے مقصد خود بتا دیا تھا، اب ہمیں صرف اپنا دل دیکھنا ہے۔ لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ اگلے دن ایک ایسی حقیقت سامنے آنے والی ہے جو زینب کی قربانی کو ہمارے تصور سے بھی کہیں بڑا ثابت کر دے گی۔ اگلے دن ابو بینک گئے تو مینیجر نے انہیں بتایا کہ زینب کے اکاؤنٹ سے متعلق ایک ضروری تصدیق باقی ہے۔ ابو نے پوچھا، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ مینیجر نے کہا، مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایسی بات ہے جو شاید آپ کو جاننی چاہیے۔ اس نے کمپیوٹر پر زینب کے اکاؤنٹ کی پرانی تفصیلات دکھائی۔ معلوم ہوا کہ زینب ہر ماہ اپنی تنخواہ کا ایک حصہ الگ رکھتی تھی، مگر صرف بچوں کی فیس کے لیے نہیں، وہ ایسے خاندانوں کے لیے بجلی اور راشن کے چھوٹے چھوٹے بل بھی ادا کرتی رہی تھی جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے تھے۔ ابو نے حیرت سے پوچھا، وہ یہ سب اکیلے کیسے کرتی رہی؟ مینیجر مسکرایا اور بولا، وہ کہتی تھی کہ اگر کسی کی مدد کر کے اس کی عزت مجروح ہو جائے تو ایسی مدد ادھوری ہے۔ واپس آ کر ابو نے ہمیں بتایا تو میرے دل میں ماسی کے لیے عجیب احترام پیدا ہوا، مگر اسی وقت ایک اور بات سامنے آئی۔ سمیرہ نے بتایا کہ اس کی ماں نے اپنے آخری دنوں میں اسے کہا تھا، اگر کبھی میرے بعد اس گھر کے لوگ تمہیں اپنی سمجھے تو ان کے لیے دعا کرنا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں میرے لیے کچھ اچھا کیا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم نے ماسی کو سہارا دیا تھا، مگر حقیقت میں وہ برسوں سے ہمیں دعائیں دے رہی تھی۔ اسی رات ابو نے اعلان کیا کہ زینب کے نام سے صرف تعلیمی فنڈ نہیں بنے گا بلکہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہر شخص کے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی باقاعدہ رقم رکھی جائے گی۔ لیکن ابو کا یہ فیصلہ سب کو پسند نہیں آیا۔ خاندان کے ایک فرد نے صاف کہہ دیا، آپ ایک ماسی کے لیے پورا نظام بدل رہے ہیں۔ ابو نے صرف اتنا جواب دیا، نہیں، میں ایک ماسی کے لیے نہیں، اپنی سوچ کے لیے یہ نظام بدل رہا ہوں۔
اس بات کے بعد گھر میں کئی دن تک ماسی زینب کا ذکر ہوتا رہا، مگر سب سے زیادہ خاموش ابو تھے۔ وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ اب جب بھی گھر میں کام کرنے والی کسی عورت سے بات کرتے تو ان کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم ہوتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کام کرنے والی نئی ماسی کے ہاتھ میں پرانے جوتے تھے۔ ابو نے فوراً کہا، بیٹی اگر یہ جوتے تمہیں تکلیف دیتے ہیں تو نئے لے لو، کسی کے سامنے جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اسی لمحے زینب ماسی یاد آ گئی۔ کچھ دن بعد سمیرہ ہمارے گھر آ گئی اور ابو کو یہ بات بتائی۔ اس نے کہا، امی کی یہ عادت تھی، وہ ہر مہینے اپنے کمائی کا حساب بناتی اور پہلے دوسروں کا حصہ نکالتی، پھر اپنا۔ ابو نے افسوس سے کہا، اور ہم سمجھتے رہے کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتی۔ سمیرہ نے مسکرا کر کہا، ابو امی کہا کرتی تھی کہ انسان کی اصل دولت وہ ہے جس سے کسی دوسرے کے چہرے پر سکون آئے۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ لیکن اسی شام ہمیں خبر ملی کہ محلے کا وہ بچہ جس کی فیس زینب برسوں سے دیتی رہی تھی، اچانک اسکول چھوڑنے والا ہے۔ اس کے والد نے بتایا کہ گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ کتابیں اور فیس برداشت نہیں کر سکتے۔ ابو فوراً اس کے گھر پہنچ گئی۔ انہوں نے بچے کے والد سے کہا، آپ فکر نہ کریں، اس بچے کی تعلیم اب نہیں رکے گی۔ وہ شخص حیران ہو کر پوچھنے لگا، لیکن آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ابو نے جواب دیا، کیونکہ یہ ایسی عورت جسے دنیا معمولی سمجھتی تھی، ہمیں سکھا گئی ہے کہ کسی کے مستقبل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ مگر جب ابو واپس آئے تو سمیرہ نے انہیں یہ کیسی بات بتائی جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ زینب نے اپنی آخری جمع پونجی میں سے ایک رقم کسی خاص شخص کے علاج کے لیے بھی الگ رکھی تھی، اور وہ شخص ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سمیرہ کی بات سنتے ہی ابو چونک گئے۔ انہوں نے پوچھا، ہمارے خاندان میں کون؟ سمیرہ نے فوراً نام نہیں بتایا۔ اس نے کہا، امی نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ اگر کبھی وہ رقم صحیح شخص تک پہنچانی پڑے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ ابو نے کئی نام ذہن میں سوچے مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ پھر سمیرہ نے آہستہ سے بتایا کہ وہ رقم دراصل میری پھوپھی کے علاج کے لیے تھی۔ کچھ سال پہلے پھوپھی ایک مشکل بیماری سے گزر رہی تھی اور علاج بہت مہنگا تھا۔ اس وقت ہم سب نے مل کر کسی نہ کسی طرح اخراجات پورے کیے تھے، مگر ماسی زینب نے خاموشی سے اپنی جمع پونجی میں سے بھی رقم الگ کر دی تھی۔ ابو نے حیرت سے کہا، اس نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ سمیرہ نے جواب دیا، کیونکہ امی کہتی تھی کہ کسی کی مدد کرتے وقت اسے احسان محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر پھوپھی کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے۔ انہیں بھی زینب کا صرف اتنا یاد تھا کہ وہ کبھی کبھی ان کی طبیعت پوچھ لیا کرتی تھی۔ وہ فوراً ہمارے گھر آئی اور سمیرہ کا ہاتھ پکڑ کر بولی، تمہاری ماں نے مجھے میری زندگی کے مشکل ترین وقت میں سہارا دیا اور میں اسے صرف گھر کی ماں سے سمجھتی رہی۔ اس دن گھر میں پہلی بار سب نے اعتراف کیا کہ ہم نے زینب کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ مگر ابھی ایک سوال باقی تھا، اگر زینب اتنے لوگوں کی مدد کرتی رہی تو پھر بینک میں اتنی بڑی رقم کیسے جمع ہوئی؟ ابو نے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے بینک سے مکمل ریکارڈ مانگا۔ مینیجر نے فائل کھولی، چند صفحات دیکھے اور پھر اچانک رک گیا۔ اس نے ابو کی طرف دیکھا اور کہا، سر، یہ رقم صرف زینب کی تنخواہ سے جمع نہیں ہوئی، اس میں آپ کے خاندان سے جڑی ایک بہت اہم بات بھی شامل ہے۔ مینیجر کی بات سنتے ہی ابو کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ انہوں نے فوراً پوچھا، میرے خاندان سے جڑی کون سی بات؟ مینیجر نے فائل ان کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا کہ کئی سال پہلے زینب نے اپنے اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم جمع کروائی تھی، مگر وہ رقم اس کی تنخواہ سے نہیں تھی۔ بینک کے ریکارڈ کے مطابق یہ رقم ایک ایسے شخص نے جمع کروائی تھی جس کا نام ابو کے لیے بالکل اجنبی نہیں تھا۔ ابو نے نام پڑھا تو چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئے۔ وہ رقم دراصل ابو کے چھوٹے بھائی میرے چچا نے زینب کو دی تھی، مگر کیوں؟ ابو کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے فوراً چچا کو فون کیا، لیکن چچا نے پہلے تو بات ٹالنے کی کوشش کی۔ آخرکار ابو کی اصرار پر انہوں نے بتایا کہ کئی سال پہلے ان کی گاڑی سے ایک حادثہ ہوا تھا جس میں یہ غریب خاندان کا نقصان ہوا تھا۔ زینب اس خاندان کو جانتی تھی اور اس نے چچا سے درخواست کی تھی کہ متاثرہ بچے کی تعلیم اور علاج کا خرچ وہ خود اٹھائیں، مگر چچا نے رقم زینب کے ذریعے پہنچانے کو کہا تھا تاکہ خاندان کی عزت محفوظ رہے۔ زینب نے وہ رقم خرچ کرنے کے بجائے باقاعدہ اکاؤنٹ میں محفوظ رکھی اور ہر ماہ اسی رقم سے اس بچے کی ضرورت پوری کرتی رہی۔ ابو کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہیں سمجھ آیا کہ زینب صرف اپنے پیسوں سے مدد نہیں کرتی تھی بلکہ دوسروں کے
खामोशी से सही जगह तक पहुंचाती थी। मगर मैनेजर ने आखिर में एक ऐसी बात तक बताई जिसने अब्बू को दोबारा चौंका दिया। सर, इस अकाउंट में आखिरी रकम आपकी मासी ने अपनी मौत से सिर्फ 2 दिन पहले जमा करवाई थी और इसके साथ ये खास हिदायत भी दर्ज है। मैनेजर ने वो हिदायत पढ़कर सुनाई तो अब्बू काफी देर तक कुछ ना बोल सके। जैनब ने लिखवाया था कि इसकी जमा पूंजी किसी एक शख्स की आसाइश पर खर्च ना हो, बल्कि ऐसे बच्चों की तालीम और ज़रूरतमंद खानदानों की मदद में लगाई जाए जो इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मगर इस हिदायत में एक अजीब बात थी। जैनब ने खास तौर पर लिखवाया था कि इस काम की निगरानी मेरे वालिद करें, क्योंकि वो जानती थी कि अब्बू किसी की मदद करते वक्त इसकी इज्जत मजरूह नहीं होने देंगे। अब्बू ने सर झुका लिया। इन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ कि जैनब ने इन्हें सिर्फ वारिस नहीं बल्कि जिम्मेदार समझा था। घर वापस आकर अब्बू ने सबको ये बात बताई तो अम्मी ने कहा, इस औरत ने अपनी जिंदगी में कभी हमारे सामने अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रखी, लेकिन जाते जाते भी दूसरों के लिए सोच गई। इसी दौरान समीरा ने एक और अहम बात बताई। इसकी मां ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि अगर अब्बू वाकई इस घर की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन लोगों की मदद करें जो मदद मांगने में शर्म महसूस करते हैं। अब्बू ने इसी वक्त मोहल्ले के चंद मुस्तहिक खानदानों की फहरिस्त बनवाना शुरू कर दी, मगर उन्होंने फैसला किया कि किसी को भी ये नहीं बताया जाएगा कि मदद कहाँ से आ रही है। वो चाहते थे कि जैनब की तरह मदद भी हो और इज्जत भी महफूज रहे। चंद हफ्तों में कई बच्चों की फीस अदा होने लगी, 2 खानदानों का राशन बाकायदगी से पहुंचने लगा और एक बूढ़ी खातून के इलाज का इंतजाम भी हो गया। लेकिन फिर एक दिन हमारे घर एक नौजवान लड़का आया जिसने अब्बू से मिलने की जिद की। इसने अपना नाम बताया तो अब्बू के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि वही लड़का जैनब की जिंदगी के सबसे बड़े फैसले से जुड़ा हुआ था। वो नौजवान अपना नाम अदनान बता रहा था। अब्बू ने इसे गौर से देखा और पूछा, तुम्हें जैनब के बारे में कैसे मालूम है? अदनान ने नजरें झुकाकर कहा, क्योंकि अगर वो ना होती तो आज मैं जिंदा भी होता या नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। अदनान ने बताया कि इसके वालिद की वफात के बाद घर के हालत बहुत खराब हो गए हैं। इसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और अदनान पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने वाला था। इसी दौरान जैनब ने इसकी स्कूल फीस, किताबें और इम्तिहान के अखराजात खामोशी से अदा किए। अदनान को कई साल तक मालूम ही नहीं था कि यह मदद कहाँ से आ रही है। इसे सिर्फ स्कूल से बताया जाता कि फीस जमा हो गई है। कुछ ऐसा पहले इसे हकीकत मालूम हुई तो इसने जैनब को ढूंढने की कोशिश की, मगर तब तक वो दुनिया से जा चुकी थी। अदनान ने अब्बू के सामने एक बात कही, मासी ने मुझे एक दिन कहा था कि अगर कभी मैं तुम्हारे काम आ सकूं तो किसी ऐसे शख्स की मदद करना जो तुमसे कमजोर हो। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अदनान को गले लगा लिया। फिर अदनान ने बताया कि वो अब एक इंजीनियर बन चुका है और अपनी पहली तनख्वाह से कुछ रकम जैनब के नाम पर देना चाहता है। अब्बू ने रकम लेने से पहले इसका हाथ रोक दिया और कहा, बेटा अगर वाकई जैनब का खर्च उतारना चाहते हैं तो ये रकम अपने लिए नहीं किसी और बच्चे की मुस्तकबिल के लिए रख दो। अदनान मुस्कुरा दिया और बोला, मैं यही करने आया हूँ। इस दिन हमें समझ आया कि जैनब ने सिर्फ पैसे नहीं छोड़े थे, इसने ऐसे इंसान छोड़े थे जो इसके जाने के बाद भी दूसरों के लिए चिराग बनते रहे। अदनान के जाने के बाद अब्बू काफ़ी देर तक खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, जैनब ने असल दौलत बैंक में नहीं लोगों के दिलों में जमा की थी। इसी दिन अब्बू ने फैसला किया कि इसकी जमा पूंजी से बनने वाले तालीमी फंड का नाम सिर्फ जैनब के नाम पर नहीं होगा, बल्कि इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जिन्हें जैनब ने कभी मदद दी थी। समीरा ने इस फैसले पर एतराज़ किया और कहा, अम्मी को शोहरत पसंद नहीं थी। अब्बू मुस्कुराए, फिर इसका नाम भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसका काम जारी रखेंगे। यह फैसला सुनकर समीरा की आंखें भर आई, मगर असल हैरत इस वक्त हुई जब बैंक मैनेजर खुद हमारे घर आया। इसने बताया कि जैनब ने हमारी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बैंक से एक दरख्वास्त की थी कि इसके इंतकाल के बाद इसके अकाउंट से होने वाली हर मदद मुस्तहिक शख्स तक इज्जत के साथ पहुंचाई जाए। मैनेजर ने कहा, वो आपके वालिद पर बहुत एतमाद करती थी। अब्बू ने जवाब दिया, और मैंने इनके एतमाद की कदर करने में 15 साल लगा दिए। फिर उन्होंने जैनब की एक तस्वीर घर की एक खूबसूरत हिस्से में रखने का फैसला किया, लेकिन अम्मी ने कहा, तस्वीर दीवार पर रखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी बात हमारे रवैये में नजर आए। इस जुमले ने सबको खामोश कर दिया। इस रात हमने घर के मुलाजमीन के लिए पहली बार बाकायदा खाना रखा।
مگر ابو نے سب سے کہا کہ انہیں الگ بٹھانے کے بجائے سب کے ساتھ دسترخوان پر کھانا ہوگا۔ میں نے دیکھا تو دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ زینب ماضی ہمارے گھر